अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। नेवर ए डल मोमेंट इन पाकिस्तान, चाहे सुबह के 8 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो। कल रात 12 बजे आपको मालूम है कि CDA ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर में उन्होंने कहा कि तजावुज़ात हैं और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद उनका दफ्तर सील कर दिया गया। अच्छा, उस पर बड़ी बात होती रही दिन भर। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ पेमरा के हवाले से आपको मालूम है कि पेमरा ने 21 को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोर्ट में हियरिंग किसी भी केस की जो भी सब जुडिस मैटर है उस पर कोई आप रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते और उस पर ओपिनियन नहीं दे सकते। बड़ा सवाल है कि किस तरीके से आप बिल्कुल रिपोर्टिंग ही करें और एनालिसिस और ओपिनियन ना दें। और ये भी याद रखें कि हमारे पास हुकूमत के लोग आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के आते हैं और लॉयर्स आते हैं, वो आके अपनी ओपिनियन देते हैं, तो मतलब कितना वो गलत एक्शन है ये भी बड़ी बात है पूछने वाली। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मामले को जब उनके सामने गई है पिटिशन, जर्नलिस्ट ने दी है पिटिशन, जो रिपोर्टर्स हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के प्लस PFUJ ने, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त आप स्टे ऑर्डर इन अ सेंस उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि पेमरा कोई एक्शन नहीं ले सकती चैनल्स के खिलाफ, लेकिन अब हियरिंग जो है उसकी होगी 28 को। हमारे साथ नाजरीन एक ऐसे शख्स हैं मौजूद इस वक्त हमारे प्रोग्राम में साथ, जो कि उनका एक बड़ा लिबरल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आसमा जहांगीर साहबा के साथ बड़ी क्लोजली काम करते रहे हैं और उनका एक अपनी एक रेपूटेशन है कि वो बात हक सच की करते रहे हैं और ये ही उनका एक बेसिकली तो इम्तियाज़ रहा है। और रहा है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जाहिर है जिस पोजीशन पे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लॉ मिनिस्टर हैं सेनेटर आज़म तार साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने का। तो मैं चाहूँगी कि हम इस बात से शुरू करें। आपने आज सेनेट में बड़ी तफसील में बयान किया जो CDA का जो ऑपरेशन हुआ, और आपने फरमाया कि CDA ने आपको ये बताया कि जी इस वजह से ऑपरेशन किया कि तजावुज़ात हैं, और उन्होंने कहा कि जी ख़त हमने भेजे और हमने 4-5 इनको नोटिस भेजे, पहला दूसरा तीसरा नोटिस, फिर शो कॉज भी हमने भेजा, फिर सीलिंग ऑर्डर भी दिया। तो हम देख रहे थे जी उनके जो उनकी तरफ से आए हैं नोटिस। मिनिस्टर साहब, सेनेटर साहब, कहीं भी उन्होंने एड्रेस नहीं किया ख़त PTI को। यानी कि आप देखिए जो 10 मई का है, अब स्क्रीन पे अगर दिखाएं तो 10 मई का है, वो एक नोटिफिकेशन है और इट इज़ नॉट एड्रेस टू PTI। वो कह रहे हैं कि जी उस पर किसी भी ख़त पे सेनेटर साहब एड्रेस कोई नहीं लिखा। एक तो ये सवाल है, थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, मैं बाय डोंट रिप्रेजेंट CDA, बट क्योंकि मैंने सुबह उनसे ब्रीफिंग ली थी और मैंने वहां पे जवाब देना था, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा सारी बातें। पहली बात तो ये होती है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन है ना जी, उसमें प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होती है। ठीक, उसमें पर्सन्स या उनके जो यूं कह लीजिए कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर मैं उस घर में रह रहा हूं तो मुझे वो बाय नेम एड्रेस करें। प्रॉपर्टी को एड्रेस होता है कि जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 7 सेक्टर नंबर फला फला ये वायलेशंस हैं और ये रिमूव की जाए। तो इस केस में ये था कि ये 2 फ्लोर्स जो हैं उसका नक्शा, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का तो नक्शा अप्रूव था, उस पर एतराज नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि 2 फ्लोर ऊपर और बनाया गया। 3rd फ्लोर जो था वो प्रॉपर फ्लोर डाला हुआ था, यानी कंक्रीट और वो सारा कंप्लीट करके, और जो 4था फ्लोर है वो प्रीफैब की भी इजाजत लेना पड़ती है आपको। तो 2 फ्लोर की वायलेशन थी। उसके अलावा उनका केस ये है कि इन्हें बारहा साथ में इसके साथ साथ ये भी याद कराया गया कि आपके जो कंटेनर्स आपने रखे हुए हैं वो भी नहीं है अलाउड, एंड मोर ओवर जो पार्किंग शेड्स बनाए हुए हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर, यानी कि लोगों के गुजरने या इस्तेमाल की जो जगह है, जो इनकी प्राइवेट जगह नहीं है, वहां पे भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। व्हाट दे हैड टोल्ड अस, उन्होंने कहा कि जी ये सिलसिला 2020 यानी 2020 में शुरू हुआ जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी इस प्रॉपर्टी के हवाले से,
اور پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم پروسیس ہوتا رہے. فائنل نوٹسز بھی انہیں سرو کیے گئے اور آخری آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ 10 مئی کے بعد انہیں پھر ایکشن کرنا پڑا کل آ کے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی. میرے خیال میں ہمیں جو لوکل گورنمنٹ کے یا ریگولیٹرز کے بیسک ان کے فنکشنز ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ کو اس طرح کی وائلیشنز کو اگنور کرنے کی بجائے یا یہ کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں کس نے ہاتھ ڈالنا ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی ایک جو خوانچہ فروش ہے، ریڑی بان ہے، طے بازاری والا ہے، اس کی تو وہ سی ڈی اے ٹرک لے کے آتا ہے اور اس کی چیزیں اور برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ کام کرتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بلڈنگز والوں کو بھی تو چاہیے نا جی کہ وہ بھی اس کی پاسداری کریں. اور اتنا یہ پرانا معاملہ تھا، میرے لیے بھی شاکنگ ہوتا اگر یہ کوئی چھوٹی موٹی وائلیشن ہوتی اور اس میں کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ 4 سال سے متواتر یہ معاملہ چل رہا ہے اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایکشن نہیں ہے. ہم یہ عموماً کرتے رہتے ہیں انلیس انٹل کے کورٹ کا ریسٹریننگ آرڈر نہ ہو یا وہ پارٹی بیٹھ کے نیگوشیٹ نہ کرے کہ جی ہم اسے کمپاؤنڈ کرا لیتے ہیں، یعنی وہ جرمانے وغیرہ جمع کرا کے ہم اسے ٹھیک کرا لیتے ہیں. جی منسر صاحب، جی آپ کی بات آپ نے بڑی تفصیل میں فرمائی. بات یہ ہے کہ جی مجھے تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ایک تو خط بھیجا جاتا ہے نام پہ. آپ فرما رہے ہیں نام پہ نہیں بھیجا جاتا، چلیے یہ آپ مان لیا. جو آپ نے کہا کہ آپ کو بتایا گیا سی ڈی اے کی طرف سے کہ 3 فلور اور 4 فلور اور کانکریٹ جو ہے یہ انہوں نے بنایا ہے اور پری فیبریکیٹڈ اس کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. اور ہم نے تو پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ جی آپ پھر اپنا بنا کے بتائیں گے، کسی طرح ایویڈنس دیں، زبانی بات ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اوپر وہ لگایا ہوا ہے بیسکلی کوئی پری فیبریکیٹڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن چلیے مان لیں سب جو باتیں کی ہیں انہوں نے سی ڈی اے نے وہ صحیح ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چاہے یو این کے دفتر ہیں، چاہے بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں یا بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کنٹینرز نہیں، بہت جگہ رکھے جاتے ہیں کنٹینرز. آپ کو لگتا ہے بحیثیت گیون واٹ یور اون تھنکنگ از پرسنل، آپ کو لگتا ہے کہ رات کے 12 بجے جا کے اس طرح سے کرنا ایک آپریشن، اور اسی طرح کا آپریشن اگر یہ کچی آبادی میں کرتے ہیں تو منسٹر صاحب وہاں بھی ہم ایسی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ڈزنٹ دس اسمیل آف پولیٹیکل اسکور سیٹلنگ؟ مجھے بتائیے گا. دیکھیں ہم ہر چیز کو اٹیچ تو اس سے کرتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں، اور وہ ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاتی عمرہ میں بھی وہ کرینز چلی گئی تھیں اور پھر ہم نے ارلی مارننگ ہم نے اسٹے آرڈر لیا کورٹ سے، مجھے بھاگنا پڑا. I woke up at 4 AM. I got an emergency call. میں نے کہا جی اب تو کوئی عدالت نہیں کھلی، لیکن بار کیف صبح 8 بجے 9 بجے ہم نے پھر وہ سول عدالت سے اس کا اسٹے آرڈر حاصل کیا. حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، 37 سال پرانا ریکارڈ تھا، اور وہ بھی بعد میں مانا بورڈ آف ریونیو کہ نہیں وہ بات درست نہیں تھی کہ انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو ختم کیا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی چیزیں ہوتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ یہ رولز کی وائلیشنز کی بات ہو، کتنا آسان تھا ان کے لیے. ان کے اپنے دور میں یہ شروع ہوا، وہ کاغذ مجھے انہوں نے فون پہ بھیجے تھے، میں نے پڑھے ہیں تھوڑے سے کاغذ، ان کے اپنے دور میں شروع ہوا ہے، اس کا جرمانہ ادا کر کے کمپاؤنڈ کرا دیتے. وہ تو یہ کہتے ہی نہیں تھے کہ جی آپ اسے گرائیں. سی ڈی اے یا ایل ڈی اے ریگولیٹر کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری فائن دیں کیونکہ آپ نے بلا اجازت بنایا ہے، اور جو باہر چیزیں ہیں وہ ریموو کر لیں. آپ نے کہا نا بہت ساری جگہوں پہ ہے، کئی جگہوں پہ پوچھ کے کرتے ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں، اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے ہر ادارے میں. آپ اس کمیٹی کو درخواست دیتے ہیں، وہ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں، آپ اس کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے 1 ٹائم یا منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی، وہ جمع کراتے رہتے ہیں، وہ جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ کا کیبن سا بن جاتا ہے. باقی چیزوں کے دیکھیں نا، اس میں میرے خیال میں
جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے ریگولیٹرز ہیں ان سے سیاسی جماعتیں کیا لڑائی؟ نہیں، میرا مطلب کہ نہیں، ریگولیٹرز آپ کو پتہ نا آئسولیشن میں تو نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام معاملات. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اتنی کشیدگی، جو یہ میں بالکل نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی آپ خاص ٹریٹمنٹ دیں، لیکن ضرور جائیں، صبح کے 10 بجے جائیں، 11 بجے جائیں، لے کے جائیں جی کہ ریگولیٹر کے یہ آپ نے وائلیٹ کیے. لیکن آپ خود ہی حکومت سینسیشنلائز کر دیتی ہے، خود ہی سمپتی پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ رات کے 12 بجے وہ لے کے جا رہے ہیں بلڈوزر. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں کئی دفعہ نا یہ بھی جو اداروں میں کام کر رہے ہیں ملازمین، ان کو اپنے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کا دفتر ہے، صبح انہیں بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ جی ایک لا اینڈ آرڈر پیدا ہو جائے گی، اور ہوا ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی چیزیں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کرتے ہوئے کہ آپ دن کو جب یہ ایکشن اس طرح کے کرتے ہیں تو بھرے ہوئے بازار ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی کمرشل مرکز ہے میرے خیال میں جی جہاں پہ ہے، تو وہ انہوں نے شاید منیمم ڈیمیج کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائم کا سلیکشن کیا. اور سی ڈی اے از این اٹانومس باڈی، اس کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. سو آئی ڈونٹ ہولڈ دیئر بریف. بار کیا آپ کی اپنی پرسپشن ہے، اور پرسپشن ہوتی کسی وجہ سے، یہ میں نہیں کہتا کہ ہوا میں بن جاتی ہے پرسپشن. جی نہیں، ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، آئی ڈونٹ جسٹیفائی وائلیشن. لیکن آئی اگری، میں کہتا ہوں کہ ہیڈ اٹ ناٹ بین پی ٹی آئی پولیٹیکل آفس، یہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کا. وہاں بھی ہم کہتے جی رات کے 12 بجے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رات کے 12 بجے والی بات تو تھی، تو یہ اس طرح سے ڈسکس بھی نہیں تھا ہو رہا ہونا. جو سینسٹیوٹی اٹیچ ہوتی ہے، امپورٹنس اٹیچ ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سر منیجر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیمرا کا 21 مئی کا انہوں نے جو لکھا تھا، یہ آپ کو انہوں نے ویٹ کروایا تھا آپ لوگوں سے؟ نہیں، پیمرا دیکھیں جی، پیمرا بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، اور پیمرا کے اپنا ایک میکنزم ہے، ان کا اپنا لیگل سیل ہے. ہمارا ان سے کسی طرح کا اس حوالے سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا، انلیس اینڈ انٹل پیمرا کے ایکٹ کے اندر کوئی ترمیم ہونی ہو تو وہ جو اس کی ڈویژن جہاں پہ پیمرا اٹیچڈ ہے، پاکڈ ہے. حالانکہ جو منسٹری ہے انفارمیشن براڈ کاسٹ کی، اس کا بھی پیمرا پہ اس طرح اختیار نہیں ہے، کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں. ان کے اپنے آپ کو پتہ ہے اتھارٹی ممبرز ہوتے ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹی وی اخبار کے ذریعے ہی پتہ چلا، اور آپ کا میں نے انٹرو میں سنا ہے، آپ نے جو باتیں کہی کافی حد تک وہ مناسب ہے، کیونکہ جو فیئر ڈسکشن ہے کسی بھی ڈیسیژن کے اوپر، وہ بالکل ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی. ہم خود اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم کبھی اپوزیشن میں، کبھی حکومت میں، کبھی بار کاؤنسل کی طرف سے، کبھی بطور امائکس کے یہ کام کرتے ہیں. سب لوگ کرتے ہیں، یہ ہونی بھی چاہیے، اور اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، واٹ آئی ہیو گیدرڈ فرام دیز رپورٹس، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کورٹ روم کے اندر بیٹم چل رہا ہوتا ہے فکرے لائرز کے اور ججز کے، اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ بڑی انڈیو ہیسٹ کے اندر وہ باتیں بھی ہیڈ لائنز میں آ کے اور بریکنگ نیوز میں آ کے آتی ہیں کہ کورٹس بھی کئی دفعہ بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ پورا اس پیرائے کو تو سمجھ لیتے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو تو سمجھ لیتے، کہ آپ نے وہ بالکل آئسولیشن میں دیا، اور اس کی وجہ سے پھر ریئیکشنز آتے ہیں. اتنی شدید باتیں ہوتی ہیں فلاں کو. اب پچھلے دنوں میں جو 2-4 اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، وہ فوری طور پہ آرڈر میں تو ایسا کچھ نہ آیا، لیکن وہ وہاں پہ جو لفظوں کی گولہ باری سمجھ لیں چلتی ہے. جی انہوں نے کہا وہ چاند پہ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. جی اور تھا کہ ساری کیبنٹ کو سامنے بٹھا لیں گے اور فلاں بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے. اس سے سینسیشن تو آتی ہے، اور اس کی وجہ سے بلا وجہ وہ جو پراکسی والی بات ہے فار ایگزامپل. جی صحیح بات ہے. لیکن سینیٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ رپورٹنگ کریں اور انالیسز نہ دیں، تو یہ جو پراکسی ہے وہ تو رپورٹنگ کا حصہ ہے. وہ یہ کہنا کہ وہ چاند پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی رپورٹنگ کا. تو یہ معتبر آنریبل ججز کی باتیں ہیں، یہ تو میڈیا سے اس کا کیا تعلق؟ تو پیمرا جیسے ابصار عالم کہتے ہیں کہ فارمر چیئرمین کے جی پیمرا کو کون کون کنٹرول کرتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ اٹھائے گا معاملے کو، جو آج پیمرا کے خط کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی ٹی وی کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، تو
तारड़ साहब ये तो लेने के देने पड़ जाते हैं ना इस तरह की नोटिफिकेशन से, तो ये क्यों नहीं चीजों को रिव्यू किया जाता है बिफोर पुटिंग देम आउट लाइक दिस? नहीं, देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है, जो रेगुलेटर्स है वो अपने डोमेन में, अपने सफीयर में काम करते हैं और उनका मकसद ही बनाने का, इंडिपेंडेंस देने की ये होती है कि वो हुकूमत के उस तरह से ताबे नहीं है जिस तरह हुकूमत के अपने डिपार्टमेंट। लेकिन कभी किसी और के ताबे तो हो जाते हैं ना जी, अब सारा देखिए आप ये दैट्स अगेन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। मैं इस पे अब इससे ज्यादा इसलिए भी नहीं करना चाहता कि आई एम होल्डिंग एन ऑफिस और मेरी कुछ सही बात है, ठीक बात मैटर नहीं, मैटर क्योंकि सब जुडिस है ना। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडेंसी है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर नोटिस इशू किए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने भी, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स को जो एग्जामिन कर रहा है सिंध हाई कोर्ट भी। तो फिर मैं अगर उस पे आज अपनी राय दूंगा, मेरे ख्याल में थोड़ा नहीं, आप न दें राय अपनी। सोशल मीडिया के हवाले से हत्या के इज्जत का जो नया कानून है वो तो आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में जिसने बनाया है, और पंजाब के गवर्नर साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया आज कि जी, कल उन्होंने फरमाया कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा, वैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है कि इसमें प्रॉब्लम्स है तो ये रिव्यू कर सकती है पंजाब गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, बड़ी, मैं अब ये जरा इसे ध्यान से लीजिएगा, बिल्कुल पूरा सुन ली गौर से कॉन्टेक्स्ट में जी। ये जो हमारी शिकायतें हैं ना रोजमर्रा की, कि जी लोगों को फॉल्स केसेस में फ्रेम कर दिया जाता है, वो फलां बकरी चोरी में या फलां चीजों में, या लोग गायब हो जाते हैं, इसकी मैं एज अ लॉयर बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट एज अ लॉ मिनिस्टर। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे यहाँ जो कवानीन में सुकम है और जो एग्जीक्यूशन के इश्यूज हैं, कि चीजें कुछ हैं जिन पे के एक्शंस होने चाहिए और अमल नहीं होते, और जो डिलेज हैं डिसीजन ऑफ केसेस, वो फिर फ्रस्ट्रेट करते हैं लोगों को, और वो एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। सारी दुनिया में डेफेमेशन का कानून जो है वो फास्ट ट्रैक पे चलता है कि 3 महीने में, 6 महीने में, लीव टू डिफेंड भी है बहुत सारी जगहों पे। हमने डेफेमेशन को इतना लाइट लिया ओवर द ईयर्स, इतना लाइट। आप मुझे बता दें नसीम, आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तानी अदालत से किसी को, और कितनी कितनी हम सख्त बातें कर जाते हैं, कितनी कितनी सख्त बातें कर जाते हैं लोगों के बारे में। अब इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कहा कि पता नहीं 10 अरब रुपए का ये डकैती कर गया, ये वो उन्होंने दावा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक इंटरम ऑर्डर्स पे लिटिगेशन हो गई। ये 4 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनके वकील अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इंटरम ऑर्डर्स उनके हक में आते हैं, दूसरा फरीक अगले। एक दफा सुप्रीम कोर्ट तक राउंड चल के सिर्फ आ गया कि जवाब दावा देना है कि नहीं देना, और उस बात को 4 साल हो गए। देखिए, खुदा के लिए ये चीज भी तो ज़हन में रखे कि जिस बंदे के साथ होता है वो कितना अनफेयर है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस दिन इलेक्शन कमीशन में अपने कागज जमा कराए मैंने जी, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। कुछ मेरी प्रॉपर्टीज मेरे वालिद मरहूम की तरफ से मुझे आई हैं, मेरे दादा की जो ज़रई जमीन या कोई मेरे हवाई जिले की प्रॉपर्टीज है। तो मेरे टैक्स डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस वक्त मेरे असासों की मालियत एक अमाउंट 32 करोड़ कुछ लाख थी। वो कुछ जो साफी वहां पे थे वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने खबर चलाई, वो टीवी में भी चली और सुबह अखबार में भी छप गई कि जी उसके असासे 32 अरब इतने करोड़ के हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे खिलाफ तकरीरें होती हैं आज भी। बार के इलेक्शंस में, सेनेट में भी बात हुई कि जी ये देखें, ये अपने असासे तो जस्टिफाई करे 32 अरब रुपए के। मैं किससे जवाब, ये फॉल्स फेक न्यूज निकलती है। नहीं, ये बिल्कुल मिनिस्टर साहब आपकी देखिए, रिवर्स कौन करता है? आपकी बात ठीक है मिनिस्टर साहब, एक सेकंड देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन तरीका ये नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। एक स्टेक होल्डर्स आप करें मीटिंग, सोशल मीडिया से हम भी बहुत तंग है, हमें भी बड़ी गाली गलोच होती है, हम पर भी तोहमतें लगाई जाती हैं, हर एक तंग है, लेकिन तरीक़ेकार की बात है ना, ये तो तरीक़ेकार नहीं है। मैं थोड़ा आपको एक वजाहत दे दूं। आई एम नॉट होल्डिंग देयर ब्रीफ। आपने कहा हमारी हुकूमत है, वहां पे अच्छे लोग हैं बैठे हुए जो जिन लोगों ने इस पे काम किया। ये लॉ जो है ये डेफेमेशन का है। अब जाहिर है मोड चेंज हो गए हैं सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया का हो गया जी, बिल्कुल। अब हमें उसके जरिए अगर डिफेम करेंगे, किसी को गाली देंगे,
آپ خود دیکھتی ہیں، آپ نے خود یہ بات کر دی، ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں سیاستدان ہوں چاہے صحافی ہوں، کیا چیر پھاڑ نہیں کیا جاتا، اتنی غلاظت۔ بالکل، آپ نے بڑی تفصیل میں ہمارے ساتھ بات کیا. I know you are very busy. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے، بہت شکریہ. صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے، طاقت دی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے، قوم کے لیے استعمال کریں. ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے. اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں؟ بات چیت تو ہوتی ہے تب جب آپ پہ اعتماد کر سکیں، ان کی کوئی ایک زبان ہو، وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ، اور کون کرے گا بات چیت؟ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا، صدر مملکت کرے گا، آرمی چیف کرے گا. ابھی تو یہ معلوم نہیں کون بات چیت کرے گا، کس کے ساتھ کرے گا. تو اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. ہمارے لیے میسج یہ، ہم تو سب کو کہتے ہیں، عام معافی ہماری طرف سے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی خاطر، قانون کی خاطر، اس ملک کی اکانومی کی خاطر، اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں مومند ہیں، سینئر لیڈر پی ٹی آئی. تھینک یو سینیٹر صاحب جوائننگ اس. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہے، سینئر لیڈر اور مین ایڈوائزر ہیں ان کے JUI فضل الرحمان صاحب کے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب فار جوائننگ اس. اور ینگ بٹ ویری ایکٹیو اور پرائم منسٹر کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کرتے ہیں، کوآرڈینیٹر بھی ہیں ٹو دا پرائم منسٹر رانا احسان افضل صاحب. بہت شکریہ احسان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو آپ سے پوچھتے ہیں مومن صاحب کہ قصہ ہے کیا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، کرنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو، اگر آپ جب ہم پرابلمز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی پرابلم ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے باقی ایشوز ہوتے ہیں. پاکستان کا جو بنیادی پرابلم ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل مینیورنگ، الیکشنز کے اندر چینجز لانا، کبھی یہ کبھی وہ کبھی فلانا. اور جو کر رہے ہیں وہ آبویسلی تھرو الیکشن کمیشن ہی کراتے ہیں، کبھی ججز کے تھرو، کبھی الیکشن کمیشن کے تھرو، کبھی کس کے تھرو، لیکن یہ ایک بیسک پیٹرن ہے. اچھا، ان کو 3 تنخواہیں ملیں گی، کہا ہے کہ مہنگائی کی ان کے کام کی وجہ سے 3 مل رہی ہیں. دیکھیں وہ 3 دے 4 دے. آج وہ رپورٹ کوئی کہہ رہا تھا کہ 20% کی تو پاکستان کی جو 20% آف دا پاکستان لینڈ از ود دیم آلریڈی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خیر اینی وے، ان چیزوں کو چھوڑے. اصل پرابلم یہ بیسک پرابلم ہے. تو جب تک ہم پاکستان کے اس بیسک پرابلم کو حل نہیں کریں گے، پاکستان چینج نہیں ہو سکتا. الیکشن مینیپولیشن یو آر سیئنگ. بالکل جی، الیکشن مینیپولیشن. دیکھیں، الیکشن مینیپولیشن کی جو وجہ ہے، اچھی بری پارٹیاں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے نیبرز انڈیا کو دیکھتے، وہاں پہ الیکشن مینیپولیشن نہیں ہوتے. کس چیز کی ہے یہ تو بتا دیجیے. دیکھیں، اسی چیز کی تو تحریک ہے کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اور فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تب ہو سکتے ہیں جب ایکچولی من و ان آئین کے لحاظ سے سب چیزیں چل رہی ہوں. اس میں آپ آئین کو ٹویسٹ نہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا 2024 میں، کیا پرابلم ہوا الیکشن؟ دیکھیں وہ تو آپ بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے. آپ کا ہم سے زیادہ گریپ ہے اس جگہ پہ. ہر ایک نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. ہر ایک نے دیکھیں، میں آپ کو دو واقعے اس کے علاوہ بتا دیتا ہوں جلدی سے. جب پیپلز پارٹی کے اوپر سخت وقت آیا تھا 46-47 سے 2 ان کے لوگ رہ گئے تھے یا 3 رہ گئے تھے. جب PMLN کے اوپر سخت وقت آیا تھا تو ان کے 2/3 میجورٹی سے ٹوٹل 25 سیٹیں رہ گئی تھی. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سخت وقت ہے وہ ایکچولی بڑھ گئی ہے. آپ چاہ کیا رہے ہیں JUI کے ساتھ؟ یہ تو آپ نے بتایا. دیکھیں، JUI کے ساتھ ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں، بیسیکلی دیکھیں، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے، لیکن جس پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور آئین کی بالادستی ہو. آئین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کام ہے ادھر اس کرسی پہ بیٹھے تو آپ اس جگہ پہ نہ آئیں. What do you practically کیا کرنے جا رہے ہیں quickly before I go to Senator؟ دیکھیں، پریکٹیکلی تو اسی چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگ آگے جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جدوجہد کریں گے تو کیا مطلب اس کا؟ آپ لوگ کیا کوئی جلد سے جلوس نکال رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب تو
میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ میرے ابھی بھی بڑے قریبی دوست ہیں, ان کی جو متانت ہے جو سیاسی میں اس پر بڑا یقین رکھتا ہوں. تو مولانا صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ کیا ہوگا, کیا ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی تو ہے نہیں ہے. ہم کوئی اگر کلیم کرتا ہے کہ ہم ان کے قریبی دوست ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست تھے, دوست ہیں بھی. مگر بات یہاں پہ صرف الیکشن کی بھی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے مل کے ایک دستور بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے, اور وہ ایگریمنٹ آج تک قائم ہے. یا وہ ایگریمنٹ ٹھیک ہے یا وہ ایگریمنٹ غلط ہے, مگر چونکہ وہ قائم ہے, آج تک قائم ہے, تو اس کی اس میں جو لیٹر اس کے اوپر عمل جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے. تو روح کے مطابق نہ پہلے عمل ہوتا تھا نہ آج عمل ہوتا تھا. پہلے یہ تھا کہ کچھ گنجائش جو ہے وہ دوستوں کو مل جاتی تھی تو وہ اس حد تک نہیں جاتے تھے, وہ اتنے اس حد تک جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں اگنور ہم کر دیتے تھے. مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ الیکشن بکنے لگ گیا ہے. آج جب الیکشن بکنے لگ جائے, اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ الیکشن بکے ہیں, تو یہ الزام یا درست ہے یا غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹریبونل میں چلے جائیں. ٹریبونل میں تو اس وقت چلے جائیں جب میں نے اور محمد صاحب نے, ہمایوں صاحب نے مل کوئی آپس میں دھاندلی کی ہو. مگر جہاں پہ کوئی اس سے بڑے کسی طاقتور نے دھاندلی کی ہو, عدالت جاتی دھاندلی ہو, کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہو, تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹریبونل میں نہیں پکڑ سکتے. یا پھر وہ آپ اگر اس کو کہیں کہ وہ ٹریبونل کا جج جو ہے اس کو جو ہے نا وہ نکال کے دے دے گا, بتا دے گا کہ جی وہ فلان جو ہے نا فلان نے مل کے یہ انتظام کیا ہے, وہ ایک سیٹ کے اگینسٹ تو کر سکتا ہے, ایک صوبے کے اگینسٹ نہیں کر سکتا, پورے ملک کے اگینسٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ کار چاہیے, اور 2013 میں وہ طریقہ کار اس کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ وضع ہو چکا ہے ناصر الملک والے کمیشن کی صورت میں, جوڈیشل کمیشن کی صورت میں. تو آپ کمیشن بنائیے. ہمارا الزام اگر غلط تھا تو ہم آپ کو, ناصر الملک نے یہی کیا تھا نا. تو اب جی بالکل ٹھیک ہے. سین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ناصر الملک صاحب کی جو جسٹس صاحب کی جو بنی تھی کمیشن, وہ کمیشن بنانے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ کیونکہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے تو آپ مولانا صاحب اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں. پلان کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا کسی آپ ہی اور سے دوست پوچھا؟ جی اس میں ایسا ہے کہ ہم تو اس میں احتجاج کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن اس پہ آ بھی چکی ہے سپریم کورٹ میں. اس میں ہم فریق بھی ہیں. تو جب وہ پٹیشن آئے گی سپریم کورٹ میں, وہ ہمارا موقف جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی سامنے آ جائے گا. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں, اور ہماری چاہت صرف اتنی ہے کہ اگر ہم درست کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے اس چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چونکہ ملک کو چلنا ہے, پھر لوگ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کو غلط کہہ دیا جائے, اور دین جو ہے نا ہم باقی مدت میں اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جو ہمیں دوست کہہ رہے ہیں ہم ان کو بالکل جو ہے نا دوستی نبھائیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے, مگر اس طرح سے نہیں. ملک نے چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلنا ہے, نہ کہ کسی انتظام کے ذریعے. اس انتظام کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا, آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات مانی نہ جائے تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا. جی میں جی نہیں ہوئی. کوئی کمیشن کے پاس جو ہے نا ہمارے اگینسٹ فائنڈنگ آ جاتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے کمیشن, کمیشن بنانا لازمی ہے. جی فرما رہے کمیشن. اچھا تو پھر ہم چوزن مانیں گے, اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس صورت میں صرف ان سے تعاون کریں گے. ٹھیک. جو یعنی کہ جو کمیشن کا آئے گا, جو بھی آئے گی اس کا نتیجہ نکلے گا, آپ اس سے اس کو مانیں گے. اچھا رانا احسان صاحب, ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہاں پی ایم ایل این سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے, آپ کے اور لوگوں سے بھی بات ہوتی, وہ کہتے ہیں جی ہاں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ذرا بڑی سیریس ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پارلیمنٹری کمیٹی کوئی بن جائے, کمیشن کا پتہ نہیں پاسبل ہے یا نہیں. تو یہ گفتگو سن کے آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ کیا ہم کریں گے؟ کیا پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے, کمیشن کی طرف جائیں گے, یا بالکل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انگیج کریں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں انگیج ان کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انگیجمنٹ کا فورم پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں سوال ایک دو اٹھتے ہیں، وہ یہ اٹھتے ہیں کہ JUIF کی اگر بات کریں تو وہ تو جو ان کے خیالات PTI کے لیے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد وہ سب کے سامنے ہیں. پھر PDM حکومت، انہوں نے PDM کی موومنٹ مولانا صاحب نے لیڈ کی اور بڑی اچھی لیڈ کی اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور پھر PDM کی حکومت بھی آئی. اس وقت بھی جو موقف پاکستان کے حوالے سے جو PTI کا جو ایک کردار تھا وہ اس پہ بڑی کلیئرٹی تھی مولانا صاحب کی بھی اور JUIF کی بھی. پھر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے بعد جو معاملات JUIF اٹھاتی ہے الیکشن کے حوالے سے، سب سے بڑا سنگین الزام تو وہ KPK میں لگاتے ہیں کہ KPK کے اندر ان کو مینڈیٹ اس طرح کا نہیں ملا جس طرح مولانا صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، عوام نے ویسا نہیں دیا، اور الیکشن کے اندر کوئی معاملات ہوئے. اب اگر وہاں معاملات الیکشن میں ہوئے تو اس کا فائدہ تو PTI کو پہنچا ہے. تو یہ پھر ان کا پورا موقف جو PTI 2018 سے اب تک، اور پھر جو الیکشن کے اوپر ان کے اعتراضات، وہ بھی اگر دیکھے جائیں تو PTI نے بینیفٹ کیا، انہوں نے وہاں لوز کیا. تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس چیز کی کے لیے یہ جوائن ہو رہے ہیں اور کس معاملات کے اوپر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جہاں تک دیکھیں الیکشن کے رزلٹ کی بات ہے تو آپ کے سامنے آج کل عدالتیں جو ہیں وہ بڑی اگریسو ہیں اور وہ معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا، یا وہ ابھی اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے تو اس کو بھی ہولڈ کر لیا. تو عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں. تو پھر ہمیں جو ہے بجائے کہ ہم ایک ایسی جماعت کا ساتھ دیں جو IMF کو کہتی ہے کہ آپ قرضہ نہ دیں، جو اس کے سامنے دھرنے بھی دیتی ہے، جو 9 مئی کے واقعات بھی کرتی ہے، جو ملک کے اندر نہ سیاسی استحکام لانا چاہتی ہے بلکہ اس کے برعکس ایک نفرت اور پولرائزیشن کی سیاست کو فروغ دیتی ہے، پھر اس کے ساتھ ملنے کا اور اس کے ساتھ اکٹھے ہو کے آگے بڑھنے کا لاجک نہیں سمجھ آتی. کیونکہ اب تک جتنے بھی اقدام PTI کی طرف سے آئے ہیں وہ کوئی خوشائن اکانومی کے لحاظ سے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لحاظ سے تو نہیں ہوئے. تو ہم تو یہی تجویز دیتے ہیں کہ JUIF کو جو ہے بالکل سوچنا چاہیے. مولانا صاحب بڑے ایک کیپیبل اور ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، بلکہ ہم تو ان کی لیڈرشپ کے اندر رہتے ہوئے PDM کے معاملات کو چلایا. اچھا احسان، ایک منٹ مجھے یہ کہنے دیں کہ دیکھیں معاملہ یہ تو نہیں کہ آپ PTI کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ PTI کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے. سوال تو یہ کہ ایز اے گورنمنٹ، اور آپ تو PM صاحب کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، ایز اے گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ملک کی جو اکانومی ہے، جس کو آج میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے انفارمیشن منسٹر کہ دیٹس دا ریڈ لائن، SIFC ریڈ لائن ہے، لگتا ہے آپ کو کہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، جو کہ آپ کو معلوم ہے ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے اور ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس کا جو اثر ہے، جس کو قیمت جو ہے اکانومی کو ادا کرنی پڑتی ہے. اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کشیدگی کی بجائے کہیں تھوڑا سا ایک کوآپریٹو موڈ میں جائے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو سٹارٹ ہی ایسے کیا کہ قدم اٹھانا چاہیے ہے، اور وہ قدم پارلیمنٹ کی طرف بڑھتا ہے. دیکھیں جس پارلیمنٹ کے ہر الیکشن میں آپ نے حصہ لیا، جس پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں، آپ جن کے برات لے رہے ہیں، آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ ان کے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، پھر اس پارلیمنٹ کے اندر آ کے ڈبیٹ کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائی جا سکتی ہے الیکشنز کی. پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہم آپ کا سنیں گے، آپ ہمارا سنیں گے، تو وہ رکھتا ہے. اور اچھا آپ کہہ رہے ہیں ادھر تک آپ انگیج کریں. اچھا ٹھیک، گاٹ یور پوائنٹ. بتائیے گا سینیٹر ہمایوں محمد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ سے بات چیت کریں گے، لیٹس گیٹ آن ود دا ایشوز ان دا پارلیمنٹ. اور کورٹ ہے، دیکھیں نا، آپ بھی جب کہتے ہیں، آپ کے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں، موجودہ چیئرمین 2 روز پہلے کہ معاف کر دیا، سب سے بات کریں گے، آگے چلیں، تو وہ کیا وہ اس
اس سٹیٹمنٹ کے کیا معنی تھے؟ اگر آپ صاحب مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں آئے تحریک چلائیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 2019 سے 2022 تک 34% کم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, 2023 تک. اس کے بعد تھوڑی پہلے 6 مہینوں میں ذرا بڑی تھی اس وجہ سے کہ وہ کہ شاید الیکشنز ہونے والے ہیں, چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا آخری 6 مہینوں میں وہ 10% فردر گر گئی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ گئے, چائنا ہو گیا, UAE, جاپان ہو گیا, چائنا میں 50% ڈراپ ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے جو کہا نا, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں نا اس کے لیے ان کو دیکھیں اس کے لیے ان کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ استعمال کرنا پڑے گا, جس کو ہم گرے میٹر کہتے ہیں, اس کو ذرا استعمال میں لانا پڑے گا. ہر چیز پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی, بعض پولیٹیکل پارٹیز انگیج کرتی ہیں, ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ انگیج کرے, آپ ایٹ اے پولیٹیکل پارٹی کے لیول پہ کریں. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے, تو اگر آپ کامران صاحب کی بات کو ذرا غور سے سنیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انڈیویجولی پاکستان تحریک انصاف یا فلانی پارٹی یا اس کے ساتھ ہوا ہے, وہ ہر ایک اپنے اپنے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ہوں گے. لیکن جو مسئلے ہیں وہ مسئلے اتنے بڑھ گئے کہ جب آپ صوبے بکنا شروع ہو جائیں, جب لوگ کہیں کہ 90 ارب روپے پہ صوبہ بکا ہے, جب خاص طور پہ وہ بات کر رہے تھے ود ریفرنس ٹو بلوچستان, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہ وہ الارمنگ سچویشن ہے جس میں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنے سٹینڈ سے باہر آنا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ ان کو کہہ رہے ہیں احسان کو کہ جی پارلیمنٹ اپنا گرے میٹر استعمال کریں اور پارٹی بھی انگیج کرتی ہیں. یہ تو جب کہتے ہیں گھرانہ ثناء اللہ صاحب اور ان کے جو لوگ بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں جی چلیں بات چیت ہونی چاہیے, تو آگے سے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کرنی ہے فوج سے بات چیت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میکس دا ڈیسیژن. تو آپ کی کلیئرٹی آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں اب لیٹ می کلیریفائی. ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں حکومت سے بات کرو, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں حکومت سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ حکومت میں جو 3 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان 3 پارٹیوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو جب کوئی بری چیز ہوتی ہے آپ ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یہ ہیں قصوروار کیونکہ یہ ان کو وہ چوری کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو چور قصوروار نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ جیسے 2018 میں آپ لوگوں میں آپ کسی بھی بات کر لیں, جو بھی کر لینا, جو بھی کر لینا, ٹھیک ہے, میں تو آپ چوری کا کہنا جو بھی کر لیں, ٹھیک ہے, اس میں جو بھی کر لیں. ہمارے لحاظ سے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چوری ہوئی تھی, اس کے 13-14 سیٹیں لی گئی تھی جو ہماری سمپل میجورٹی یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, یہ میں ہمیشہ سے کیسے رہے, ابھی ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی تھی, تو وہ فیکٹ ٹھیک ہے. اس وقت تو پوری دنیا مانتی ہے نا کہ وہ ہے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ حلقے اگر آپ کھول لیں تو آپ کو جو آپ کو پرابلم ہے بتا دیں, ہم کھول لیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں حکومت سے بات کریں, ہم حکومت کو ریکگنائز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اب اگر حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو لوگ حکومت لے کر آئے ہم ان سے کیوں نہ بات کریں, لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی کے بیسس پہ بات کریں وہ ڈیفرنٹ بات ہے. آپ کی جو تحریک ہے, تحریک تحفظ آئین ہے, اور آپ بات کہہ رہے ہیں بجائے کہ کہنے کے چلو سب سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتے ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں, اب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ سیاسی جو لوگ ہیں وہی اوپر آئے. آپ کہہ رہے ہیں نو بٹ یو آر ناٹ سیئنگ دیٹ, آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بالکل اس میں آ جائیں, پہلے ٹروتھ کہہ دیں کہ بھئی ہم لوگوں نے چرایا ہے مینڈیٹ, یہ ہمارا نہیں ہے, اس کے بعد آئے ریکنسائل کر لیتے ہیں. ٹروتھ پہ تو آئے نا, ٹروتھ اینڈ ریکنسائلیشن. دیکھیں ابھی آپ لوگوں کے وہاں پہ یہ بھی کر رہا تھا, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ توڑا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر صحیح کیا, سارا غلط ہے, سارے ڈاکیومنٹس پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں ان کو مختلف قسم کی ہم لوگوں نے وارننگ سی ڈی اے کی طرف سے آئی تھی, ایک بتا دے لیٹر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے نام ہو, حالانکہ یہ پوری بلڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے نام ٹرانسفر ہوئے 7 جولائی 2020 میں پوری ٹرانسفر ہوئی تھی. یہ 30 جولائی کا خط ہے سرتاج علی صاحب
کہ ٹرانسفر آف الاٹمنٹ لیٹر جو اس پہ، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 20 کو دیا ہے، 20 نہیں 10 مئی کو کس ایڈریس کو دیا ہے، یہ تو پوچھنا چاہیے، نہیں بھیجا، جی بالکل، انہوں نے کہیں اور ایڈریس پہ بھیجا ہے، میں نے پورا پتہ کروایا ہے کہ کس جگہ پہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 2 فلور ایکسٹرا کیے ہیں. آج لا منسٹر صاحب نے کہا تھا غلط بیانی کی ہے، وہاں بیسمنٹ گراؤنڈ +1 ہے، ہاں اس کے اوپر ہم لوگوں نے اجازت لے کر وہاں پہ سولر پینل لگائے ہیں، اس پینل کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ایک ہوتا ہے آپ کو پرماننٹ فکسچر ہوتا ہے، ایک سمپل سی پارٹیشن ٹائپ ہوتی ہے جو ہٹایا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے تھوڑا سا کر دیا جہاں میڈیا کے اوپن وہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ وہ نہیں کیا ہوا. مجھے سینیٹر صاحب کے پاس جائیں. جی سینیٹر صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو معاملات ہیں جو پیچیدگی کی طرف بالکل ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو بات بھی کر رہے ہیں، بھی آپ نے سنا ہے سینیٹر محمد صاحب جو فرما رہے ہیں، ہمیں اس میں بھی لگتا ہے کہ بہت تضاد ہے بات میں، کیونکہ ایک طرف کہہ رہے پارٹی سے بھی بات کریں گے، دوسری طرف کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے جو مولانا صاحب کی اتنی ان کی ہے سوچ میں گہرائی سیاست کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں اس میں، اس معاملے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے سینیٹر صاحب؟ دیکھیے راستہ ہے، فرض کر لیجئے اسی بات کو بنیاد بنا لیتے ہیں جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں. پارلیمان کی کمیٹی، اعتراض تو اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی پہ یا صوبائی اسمبلیوں پہ ہے، سینٹ کی کمیٹی بن سکتی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، مارچ میں الیکشن ہونے تھے، انہوں نے ڈیلے کیے سینٹ کے، اس کے بعد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج تک ہاؤس مکمل نہیں ہے. دوسرا دیکھ لیجئے کہ کمیٹیاں کیا سینٹ کی دوسری سٹیچوٹری کمیٹیاں بن گئی ہیں جو یہ اسپیشل کمیٹی بنے اور وہ اس کے بعد پروسیڈ کرے. تو جب ہمارا حالت ہماری یہ ہوگی، قومی اسمبلی کی سٹیچوٹری کمیٹیاں بن گئی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیاں، جب ہماری حالت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درست نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ درست نہیں کہہ رہے. آپ دوسروں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، آپ انگیج نہیں کر رہے، آپ معاملہ جو ہے حل نہیں کرنا چاہ رہے. یہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کی اور پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہے. آپ کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی اگر ہماری بات غلط ہوئی، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ آرام سے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے گورن ہوں گے. مگر اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایک نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دے دینی ہے، دوسرے نے دوسری سٹیٹمنٹ دے دینی. سینٹ نے بھی اسی طرح سے چلنا ہے بغیر کمیٹیوں کے، حالانکہ کمیٹیاں چلاتی ہیں اس کو، سینٹ کو، اس کا سارا بزنس. نیشنل اسمبلی نے بھی اسی طرح سے چلنا ہے. تو پھر یہ ایک نئی کمیٹی جس کا جو ہے نا آپ نے ایک نیا کانسیپٹ دے دیا، جس کی کوئی اسٹیچوٹری بیکنگ نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے وہ لے کے چلیں گے؟ اگر آپ سنسیئر ہیں آگے بڑھیے 2 قدم. آپ اس وقت حکومت میں ہیں، رائٹلی یا رانگلی، آپ آگے بڑھیے. آپ جو بھی تجاویز ہیں آپ کہیں کہ جی یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ الیکشن درست ہے، ایک یہ کہ الیکشن غلط تھے، مگر اس کے لیے فورم جو ہے نا جوڈیشل نہیں ہونا چاہیے، پارلیمانی ہونا چاہیے. کہیں تو صحیح، وزیر اعظم کہیں یہ بات، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر تجاویز آ جائیں گی، پھر آگے ڈسکشن ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروسیس تو شروع ہو. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اور آج سینیٹر شبلی فراز بھی یہ کہہ رہے تھے، جو بھی آپ نے سنا سینیٹر مرتضیٰ صاحب کو کہتے ہوئے، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی چلیں بھلے سے حکومت صحیح ہے یا غلط، تو جیسی بھی حکومت آئیے تو کوئی اچھے کام تو کر کے دکھائیں. تو معاملات یہی ہیں کہ کس طریقے سے باتیں آپ سن رہے ہیں، آپ سٹیٹمنٹس ہر طرف سے آ رہی ہیں، لیکن کسی بھی سٹیٹمنٹ سے یہ نہیں ایک عام پاکستانی سمجھتا کہ اس میں ایک کوئی سوبر ایک بات ہے، ایک سنجیدگی سے حکومت چاہتی ہے کہ بات آگے بڑھے. تو رانا ثناء اللہ کا بار بار نام لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے متعدد مرتبہ کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، سیاسی ایک چیلنج ہے، تو اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس پر اٹل ہے، لیکن جو کل سی ڈی اے نے رات کو کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ تو پوچھنا پڑے گا کہ کس کے ہاں جا کے سی ڈی اے اگر تجاوز بھی ہو رات کے 12 بجے، کون سی سمجھ کی بات ہے، کون سی وزڈم کی بات ہے کہ آپ جائیں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل. بدمزگی بڑھتی جا رہی ہے جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.